ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक मौजू है अशरे ज़ुल्हज्जा और कुर्बानी के चंद अहम फ़ज़ाइल और अहकाम। हम इंशाअल्लाह 25 बातें कुर्बानी अशरे ज़ुल्हज्जा के बारे में बयान हम करेंगे। ज़ुल्हज्जा का महीना जी, ये पहली बात ये है कि ये हुर्मत वाला महीना है। जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं उनमें से ये महीना है और इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इसमें हज किया जाता है जो कि इस्लाम का एक रुकन है, और इसके जो पहले 10 दिन हैं वो बड़ी अहमियत वाले हैं। ये दूसरा मसला है। अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने फरमाया वल फज्र वला यालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अल अमलु फी अय्यामिल अश्र अफदलु मिनल अमल फी हाज़िही, कि इन दिनों की बानिस्बत दीगर दिनों में अमल ज़्यादा फजीलत नहीं रखता। मतलब ये है कि इन 10 दिनों में कोई भी नेकी का काम किया जाए वो इतना अफजल है, इतना आला है कि और दिनों में अल्लाह ताला को इतना महबूब और प्यारा अमल है ही नहीं। कोई भी नेकी का काम करें अल्लाह ताला को इन दिनों में सबसे ज्यादा प्यारा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल जिहाद भी, आपने फरमाया जिहाद भी, लेकिन जो मुजाहिद शहीद हो जाए उसकी बात अलग है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अमल क्या करना चाहिए? हदीस में है नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया फ़अक्सरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील वल तस्बीह व तहमीद सुबहानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन दिनों में कसरत से कहा करो, उठते बैठते चलते फिरते बाजारों में 10 दिनों में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 10 दिनों में कहना है। फिर इन्हीं 10 दिनों में ना इसकी इतनी फजीलत है कि इसमें ना चाहे आप नफली रोजा रखें, जो भी आप नेकी कर सकते हैं ना वो करें, जो आपके लिए आसान हो। कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ें। सदको खैरात है, सदको खैरात में इजाफा कर दें। अगर आप हिफज करते हैं कुरान मजीद उसमें इजाफा कर दें। अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं सदको खैरात, वो इजाफा कर दें। फिर इसमें ना योम अरफा का एक रोज़ा भी है। योम अरफा 9 ज़ुल्हज्जा हमारी अपनी, यानी कि वहां पर 10 होगी, हमारी 9 होगी, और वो बनेगा जुम्मे का दिन। क्योंकि देखिए हम कहते हैं योम नहर, कुर्बानी का दिन, किसका? अपना या उनका? अपना। हमारी ईद अपनी है, नमाजें अपनी है, योम नहर हमारा है, तो योम अरफा भी हमारे इधर का होगा। बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं अब्दुल्ला रफीक हफिज़हुल्लाह ताला, कहते हैं कि बाज मुमालिक ऐसे हैं दिन आगे आता है, गोया कि ईद हो रही होती है उस दिन। तो अब बात करें वो तो रोज़ा रखेंगे या ईद, यानी कि सऊदी अरब में जो है 10 ज़ुल्हज्जा है, ठीक है, और यहाँ उनका 9 है सऊदी अरब का और उनका 10 है। तो अगर वो उनके मुताबिक रोज़ा रखें वो तो उनकी ईद आ रही है, ईद पहले आ जाती है। बाज इलाके ऐसे हैं जहां पर ईद सऊदी अरब से पहले मनाई जाती है। तो फिर इसलिए भाइयों अपना अपना वक़्त, अपनी ईद, अपना योम नहर,
اور فضیلت کتنی ہے اس روزے کی 9 ذوالحجہ کی. فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، ایک سال جو گزر چکا ہے اور ایک سال آنے والا، 2 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں. 2 سال کے گناہ کب؟ یہ ہمارے کب آئے گا؟ جمعے والے دن. یہ جو اگلا جمعہ آئے گا نا وہ اس میں آئے گا. 5واں مسئلہ جی، اور بلکہ چھٹا کہہ لیں کہ حجامت نہیں کروانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم یکم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو اَن يَحْزِيَ، تو وہ جو قربانی کرنے کا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اپنے بال و ناخن نہ کٹوائے. جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال و ناخن نہ کٹوائے. کیوں؟ مشابہت ہو جائے گی نا حاجیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. اب ساتواں مسئلہ جی کہ قربانی سنت ہے یا فرض ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جو طاقت رکھتا وہ کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا جی قربانی فرض ہے یا سنت؟ انہوں نے کہا ہم نے کی، نبی علیہ السلام نے کی، صحابہ کرام نے کی، تم کرو. جس کے اندر طاقت ہے وہ کرے. نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے، آخری آپ کا سال تھا، 63 اونٹ ذبح کی. باقی قربانی کا فلسفہ کیا ہے جی؟ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو گوشت اور خون کی ہرگز ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. جو تمہارے دل کا تقویٰ ہے نا، فرمایا وہ پہنچتا ہے. قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے، فرمایا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، فرمایا سب کچھ اللہ کے لیے. زندگی اور موت بھی فرمایا اللہ کے لیے ہے. تو قربانی اللہ کے لیے. 9ویں بات جی، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، گوشت کیسے تقسیم کرے؟ فرمایا خود بھی کھاؤ، سوال نہ کرنے والوں کو بھی دو اور مانگنے والوں کو بھی دو. لیکن یہ پیشہ وار نہیں، مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مانگ لے، محلے دار میں سے، اس کو بھی دے دو، اور جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی دے دو. تو جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا 3 حصے کرنا، یہ فرض نہیں ہے. وقت کے مطابق اگر رشتہ دار زیادہ ہے تو ان کا حصہ زیادہ نکال لے، اپنا کم نکال لے. مقصد ہے کھاؤ اور کھلاؤ. ہاں اپنے گوشت میں سے کھانا، جو قربانی کا گوشت ہے وہ سنت ہے. لیکن اگر لیٹ ہو جائے شام کو دوسرے دن تو کسی کا بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. فرمایا صدقہ بھی کرو. اب کون کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنی چاہیے؟ قرآن مجید نے کہا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. سورہ الانعام آیت مبارکہ کریمہ 143 اور 144، 43 اور 44. 8 جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے.
याद रखिए, एक होता है जानवर का हलाल होना, एक होता है जानवर के कुर्बानी के लायक होना, ये अलग अलग चीजें हैं। मुर्गी हलाल है लेकिन कुर्बानी नहीं कर सकते। तो 8 जानवर हैं जिनकी हम कुर्बानी हम कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? भेड़ है यानी कि नर और मादा, बकरी है नर और मादा, ऊंट है नर और मादा, गाय है नर और मादा। इस तरह यानी कि ये 8 जानवर हैं। बाकी भैंस ये मशकूक मामला है, कोई आपको कहेगा जायज है, कोई कहेगा नजायज है। हम कहते हैं जब मार्केट में 8 जानवर दस्तयाब हैं तो भैंस की तरफ जाने की क्या जरूरत? हाँ, अगर मार्केट में ये जानवर दस्तयाब नहीं तो भैंस अगर कोई कर लेता है तो हम कहेंगे ठीक है। यकीन के होते हुए शक की जमीन पर हम कदम क्यों रखें? बाकी अफजल कौन सा जानवर है इन 8 में से जिसका लोगों को ज्यादा नफा हो? तो वो क्या है जी? नफा ऊंट। ऊंट का गोश्त ज्यादा होता है, ज्यादा मसाकीन गरीब खा सकते हैं, तो इसलिए उसका नफा जो है वो ज्यादा है। ऊंट का, उसके बाद गाय का, बकरे का, इस तरह अफजल है। कुर्बानी के जानवर का दोंदा होना, ये 11वीं बात है। 25 बातें हमने अर्ज करनी है। 11वीं बात ये है कि जो है ना, ऊंट हो, बैल हो, गाय हो, यानी कि बकरी, इसका दोंदा होना शर्त है। हाँ जी। और ये जो है ना, अगर ना मिले तो फिर भेड़ यानी कि छतरा, दुम्बा, भेड़, और वो भी कम से कम 1 साल का खीरा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, तुम ज़बह ना करो मगर दोंदा ही। पहले ना दूध के दांत गिर जाते हैं, फिर बाद में 2 दांत आते हैं। ये भी देख ले, खुद ही तो नहीं तोड़ दिया किसी ने, ये सब तहकीक कर ले। 2 दांत आएंगे तो वो होंगे दूध के दांत टूटकर दूसरे दांत आएंगे, तो वो है असल। कम से कम, हाँ चौगा हो जाए ठीक है। बाल लोग समझते दोंदा ही, नहीं नहीं नहीं, कम से कम दोंदा, उसके ऊपर चौगा हो जाए ठीक है, छिगा हो जाए, लेकिन इतना बुरा ना हो कि हड्डी में गोदा ना रहे, ठीक हो ठीक है, लेकिन दोंदे से कम नहीं। हाँ फरमाया अन तो सारा अलैकुम, आई यो सारा अलैकुम, के तुम पर अगर वो तंग हो जाए, क्या मतलब? जानवर उधर उस इलाके में है ही नहीं, वो 8 छतरा ही मिल रहा है, या मिल तो रहा है, जेब इजाजत नहीं देती, तो फिर छतरा, जजा जो है ना, दुम्बा, खीरा, वो चल जाएगा। अब उसमें इख्तलाफ है कितने महीने का, कोई 6 महीने का कहता है, कोई 8, कोई 9, लेकिन ज्यादा तरजीह वाली बात कहते हैं साल का। साल का अगर हो ना, साल का, तो ये ठीक है, मोटा ताजा हो, और ये खीरा जायज है। और ना बहरहाल ये इसके लिए जो है ना, दोंदा होना शर्त नहीं। अगर ये भी ना हो तो फिर हिस्सा तो है ही, हिस्सा तो फिर डाल नहीं। 12वीं बात जी, कौन से ऐसे ऐब हैं जिनकी वजह से कुर्बानी जायज नहीं? याद रखिए, एक होता है जानवर का हलाल होना, हलाल तो वो होगा लेकिन कुर्बानी के लायक नहीं होगा। वो कौन सी ऐब है? कानापन, यानी कि कानापन, जिसका कानापन वाज़े हो। दूसरा, बीमार, पता चल रहा है बेचारा बीमार है, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी बीमारी वाज़े हो। मुझे तो किसी ने बताया कि एक बकरे को कैंसर था, अब मेरे इल्म में नहीं ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन बाज़ का खुफिया बीमारियां भी होती हैं, वो तो चलो चल जाएगा, ज़ाहिर बीमारी हो ना, वो नहीं चलेगा। लंगड़ा चलाकर देखें, चलना चले ना या पीछे रह जाए तो ये उसका लंगड़ापन वाज़े हो जाएगा। बूढ़ा होना, यानी कि उसकी हड्डियों में गोदा तक ना हो, तो वो भी नहीं चलेगा।
کان آگے کی طرف سے کٹے ہوئے ہوں یا پیچھے کی جانب سے کان کٹے ہوئے ہوں، جس کے کان لمبائی یا چوڑائی میں کٹے ہوئے ہوں، یعنی کہ کٹا ہوا کان نہیں چلے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اب نشان لگانے کے لیے وہ کرتے تھے، پہلے مشرکین بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، تو اب وہ نا اپنی نشانی انہوں نے لگائی ہوتی ہے، نشانی کہ یہ ہمارا ہے، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں وہ اپنا اپنا جانور نکال لیتے ہیں کان کے نشان کی وجہ سے۔ نہیں بھائی، جب حدیث آگی چاہے وہ کسی نے پہچان کے لیے رکھا ہو چاہے بتوں کے نام چھوڑا ہو، نہیں چلے، کان کٹا سوراخ وہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان سامنے پیچھے سے کٹا ہوا، کان چیرا ہوا جس کے کان پہ گول سوراخ ہو، نہیں چلے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ دم کٹا ہو، اس کا بھی نہیں چلے گا، دم جس کی کاٹ دی گئی ہو۔ ایک چوتھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یزاحیا بالقرن، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، وہ بھی نہیں چلے گا، سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ ہاں یہ نا یہ آپ نے منع فرمایا۔ سعید بن مسیب کہتے آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تھوڑا ہو تو گنجائش ہے، لیکن حدیث عموم پر ہے، تو ذرا بچنا ہی چاہیے کہ اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو پرہیز ہی، دم کٹی ہوئی ہو، سینگ کٹا ہوا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، بیماری واضح ہو، اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا نہ رہو۔ قربانی میں حصہ ڈالنا یہ ٹھیک ہے، گائے میں 7 ہیں اور اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، گائے میں 7 ہیں، آج کل 35,000 روپیہ لگا، 30,000 اور 2,10,000 میں لگتا ہے مل جائے گا صحیح، اور وہ قربانی سمیت ہو جائے گا، کیونکہ 7 حصے جو ہوئے تو 21۔ ہاں بعض لوگوں نے نا بریک بات کی ہے، کہتے بے نمازی کو نہ شامل کرے، لیکن بہرحال یہ 7 حصے جو ہے نا یہ ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں کتنے؟ 10۔ اب ایک بکری نا سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا ہی کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیملی کسے شمار کیا گیا؟ جس کا چولہا الگ ہو، جس کا نفع نقصان الگ الگ ہو، 4 بھائی ہیں، 4 پورشن ہے، ان کا چولہا الگ ہے، ان کا چولہا جو ہے نا وہ الگ ہے، تو جب چولہا جو ہے وہ الگ ہے تو بھائیو اس کا یہ شمار ہوگا کیا؟ الگ الگ۔ یہ نہیں ہوگا کہ 4 بھائی ہیں، نفع نقصان کاروبار تو الگ الگ، تو قربانی کی باری آئی تو ایک بکری بیچاری لے لا، نہیں وہ الگ الگ۔ ہاں جب نفع نقصان ایک ہے، چولہا ایک ہے، ماں باپ سارے پیسے لیتے ہیں، پھر وہ سب کا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر، لیکن عموماً فیملی وہی ہوتی ہے جن کے بیوی بچے الگ اور چولہا بھی الگ ہو، تو ان کی طرف سے ایک بکری بھی کافی ہو جائے۔ اب اگر ہر کوئی الگ الگ کرنا چاہتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، حصہ ڈالنا چاہتا ہے خود ہی 7 حصے ڈال کر ایک لے آتے ہیں گائیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے نا یہ حصے والی بات بھی ہو گئی۔ حاملہ جانور کی قربانی، حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے، پرہیز کرنا ہے پرہیز کریں کہ بچہ بچے پیدا ہو اگلے سال کر لیں، لیکن اگر پتہ نہ ہو اور وہ حاملہ جانور ذبح کر دے تو صحیح ہے، کیونکہ شریعت اس معاملے میں خاموش ہے، اور خاموشی جو ہے نا وہ حلال ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سب چیزیں ٹھیک ہوں لیکن اگر آپ نے عید کی نماز سے پہلے کر دیا قربانی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کی تو آپ نے فرمایا یہ گوشت ہے جو تم نے کھا لیا ہے، چلو حرام نہیں حلال ہے، آپ کا یہ مطلب تھی حرام نہیں ہو گیا، چلو کھا لو، قربانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول
میرے پاس تو ایسا ایک ہے چھوٹا سا، اور میں کر لو، لیکن تمہارے پاس شاید کسی کو یہ جائز نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ تمہیں خصوصی اجازت ہے لیکن تمہارے بعد یہ کھیرے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ پھر دوبارہ دوسرا کرنا ہوگا. عید کی نماز پڑھیں پھر قربانی کریں، یہ نہیں فجر کے بعد شروع ہو جائے. بعض کو بڑا جذبہ آتا ہے نا، تو وہ فجر کے بعد بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اونٹ جو ہے نا وہ کھڑا کر کے نہر سے کہتے ہیں، نہر آپ دیکھتے بھی ہیں ایک ٹانگ کھڑی کر کے پھر اس کو جو ہے نا وہ نہر کرتے ہیں، وہ بہتر ہے. دعا کیا ہے جی ذبح کی؟ بسم اللہ واللہ اکبر. یہ مختصر سی دعا ہے صحیح مسلم کی. بسم اللہ واللہ اکبر. جب بسم اللہ، اصل مقصد ہے اللہ کا نام لینا. یاد رکھیے اگر آپ کو یاد ہے اور آپ نے نہیں اللہ کا نام لیا حرام ہو جائے گا. بھول گئے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن اتنا اہم معاملہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کسائی سے نا خود چھری پھیرے، باقی کھال کھول وہ اتارتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. قربانی خود ذبح کرنا چاہیے. آ گیا مسئلہ. نبی علیہ السلام نے جو ہے نا اپنا پاؤں جانور کی گردن کے قریب رکھا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. عورت بھی قربانی ذبح کر سکتی ہے. 21ویں بات یہ ہے کہ چھری کو تیز رکھنا چاہیے. یہ نہیں توبہ نوز باللہ پیاز کاٹنے والی چھری اور وہ کھندی چھری. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز پر احسان کرنا لازم ہے، تو فرمایا اس پر بھی احسان کرو، چھری تیز رکھو. ویسے ان کو چھپا کر تیز کرے. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے جانور کا ذبح کرنا. یہ پچھلے سال بھی ہم نے مسئلہ کیا تھا. یاد رکھیے اگر خیال رکھ لیا جائے تو اچھی بات ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے. اگر مشکل ہو، تنگی ہو، حرج ہو تو ایک دوسرے کے سامنے بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں جانور. مینا میں جب ذبح ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے ہی تو ہوتے ہیں. ٹرینٹ اونٹ تھے نبی علیہ السلام کے، چلو جو آپ کا معجزہ صحیح وہ خود آ رہے تھے، لیکن آپ نے ایک دوسرے کے سامنے تو کیے. اور آج بھی حج میں سارا ادھر آپ تو خصوصی ہو گیا ہے، ورنہ مینا میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے. قرآن مجید میں کہہ رہے صواف صف باندھے ہوئے اونٹ جو بڑے خوبصورت لگتے تھے ان کو ذبح کرتے تھے، تو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرتے تھے. تو یہ کون سی بات ہے جی ہم نے اونٹ کو جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی فرضی والا مسئلہ نہیں ہے، خیال رکھ لیا جائے تو اچھی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک حدیث آ رہی ہے کہ آپ گزرے تو ایک بکری کھڑی تھی تو دوسرے کو ذبح کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو زندہ مار دیا، اس کی نگاہوں سے اوجھل کر کے اس کو ذبح کرتے. تو وہ روایت پتہ نہیں صحیح ہے یا ضعیف، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے پھر کیا مسئلہ بیان کیا ہے، فیصلہ کن تطبیق کیا دی ہے، خیال رکھ لیں جہاں بھی آپ ہو تو اچھی بات ہے. لیکن جب کھلا ماحول ہو، کئی جانور ذبح ہو رہے ہوں میدان میں، تو آپ کس کس کا خیال رکھیں گے؟ جانور تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. گوشت کو جو ہے جی محفوظ کرنا، اصل میں نا زیادہ تر غریبوں مسکینوں کا ہی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو بندے کرتے ہیں نا وہ عموماً امیر ہی ہوتے ہیں اور خود بھی وہ پورا سال گوشت کھاتے ہی ہیں. یقین کریں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں مہینہ مہینہ گوشت نہیں پکتا ان کے گھر. تو اس لیے سفید پوش رشتہ دار محلے دار اس کو ترجیح دی جائے گی. یہ نہیں دماغ صاحب کو ایک ران ادھر آ رہی ہے اور ایک ران ادھر جا رہی ہے، اپنوں کو ہی بڑھ رہے ہیں. امیر کو امیر ہی بڑھ رہا ہے، امیر کو امیر ہی بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، غریب مسکین جس کے قربانی نہیں ہوئی اس کو ترجیح دیں. ٹھیک ہے جس کے قربانی تحفہ ہے نا، صدقہ خیرات تو ہے نہیں،
تو آپ دے بھی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے ہاں قربانی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دے دے گا، لیکن ان کا زیادہ خیال رکھنا جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی۔ کھاؤ اور کھلاؤ، 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ہے کھاؤ اور کھلاؤ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ کھولنا ہے جی گوشت سے، یہ روزہ کوئی نہیں ہوتا عید کے دن، یہ ایسے اپنی اصطلاح بنا رکھی ہے۔ بھائی عید کی نماز سے پہلے بھی آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے قربانی کی اس سے کھائیں، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، جو تم نے قربانی کیا اس میں سے کھاؤ، تو قرآن کا یہ حکم ہے، تو خیال رکھا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن 5 بج گئے کسائی نہیں مل رہا، کوئی ہے بھی نہیں گوشت، بھوکے مر جائیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ بھائی وہ گوشت کھا پی لے، کسی اور کے گوشت سے کھا لے۔ 23ویں بات جی، یہ جو کھالے ہیں اس کا گوشت کا ہی حکم ہے، جیسا گوشت فروخت کرنا منع ہے، یاد رکھیے، قربانی کا گوشت فروخت نہیں کر سکتے کہ زیادہ بچ گیا تو چلو بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیں، منع ہے، وہ غریبوں کو ہی دیں گے آپ، مساکین کو ہی۔ ہاں جو مانگنے والا کیا، یہ پیشہ وار نہیں جو اتنی لمبی لائن لگا رکھی ہوتی ہے انہوں نے، وہ میں نے دیکھا ہے کئی پاگل بیوقوف وہ دے رہے ہوتے ہیں ان کو۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ رشتہ دار آپ سے منہ سے نہیں کہتے، آپ کو پتا ہے کہ یہ سفید پوش ہیں، خوددار ہیں، یہ نہیں مانگتے، ان کو پہلے دے، جو نہیں مانگتے کچھ سوال بھی کر لیتے ہیں تو ان کو دے دیں، رشتہ دار جو ہیں، یہ نہیں کہ جو یہ آ رہے ہیں جھونپڑی والے فلاں فلاں، چلو ہم نہیں کہتے کہ حرام، اگر ضائع جانا تو ان کے منہ میں جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اپنوں کو ترجیح دیں۔ قربانی کے دن کتنے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی 4 دن ہیں، وہ ایک اختلافی مسئلہ، کوئی 3 دن کہتا ہے، کوئی 4 دن، لیکن میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، افضل دن پہلے دن ہے، اور کوشش کریں پہلے دن ہی کریں۔ کیوں؟ کوئی بھائی بتائے گا کیوں؟ ہاں جو یہ آ رہا ہے نا کہ اتنا عمل اللہ کو پیارا ہے، اتنا عمل اللہ کو پیارا ہے ان دنوں میں، اور دنوں میں پیارا ہی نہیں، اتنا محبوب، جہاد بھی نہیں، تو 10واں دن اس میں آتا ہے نا، 11ویں دن تو کام ہی ختم، 11ویں گئی، جائز ہے تو کوشش کریں پہلے دن کریں، کیونکہ وہ 10 دنوں کی فضیلت اس میں آ جائے گی۔ ویسے بھی عام روایت آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھ کر پہلا کام قربانی کا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی، نبی علیہ السلام کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی کہ عید کی نماز پڑھ کے نماز، بلکہ آپ سے عیدگاہ میں بھی ذبح کر لیتے تھے۔ کیوں؟ مساکین میں آپ نے تو رکھنا تھوڑی ہوتا تھا، یعنی کہ تاکہ مساکین زیادہ سے زیادہ لے جائیں، آپ تو اتنے سخی تھے۔ باقی قربانی کا گوشت اگر زیادہ ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، ضائع نہ ہو، سعودی عرب بھیج دیتے ہیں، افریقہ، امریکہ، افغانستان، افریقہ کے علاقوں میں جہاں بھوک بڑی ہے۔ یہ ظالم اسرائیل بے شرم، اللہ اس کو ہلاک کرے، تباہ و برباد کرے، ہاں جی، دیکھنا عید کے دنوں میں دیکھیں کیا کرتا ہے، یقین کریں، کہتے ہیں جی بچانا، بچا کیا ہے جو تم نے بچانا ہے، سارا تو تباہ کر دیا غزہ، اب عید آ رہی ہے تو قربانی، اتنے کھڑے ہیں غزائی، یقین کریں، بڑے بڑے مزدے، وہ نہیں ہوتے کنٹینر بڑے بڑے لمبے والے، ظالم جانے نہیں دے رہے، یہ ظالم قوم ہے یہودی، ایک طرف سام جا رہا ہو ایک طرف یہودی، تو سام کو چھوڑ کے یہودی کو مار دینا چاہیے، دیکھا نا ذرا طاقت ملی کیا کرتوت بولا ہے، سام کو دودھ پلانا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، یہ ہوا ہے انجام۔ قرآن نے ان کو اتنے چھتر مارے ہیں، قرآن نے، اللہ نے، پہلے سوالہ دیکھ لیں، دوسرے سوالے تک چھتر مارے ہیں ان کو، یہ مغضوبی علیہم قوم ہے۔ بہرحال ان کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے غزہ کو، یعنی کہ گوشت کچھ بھی ہو، بہرحال پہنچائیں گے پہنچانے والے، لیکن آپ بھی جو اگر آپ ممکن ہو تو کوشش کرنی چاہیے۔ میت کی طرف سے جی قربانی، 25ویں بات ہے جی،
تو یہ ہے کہ مشکوک کی مسئلہ ہے وہ روایات نا اصل میں ضعیف ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ اپنے گھر کے افراد، آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں کوئی فوت ہوئی ہیں، عثمان غنی کی 2، تو آپ نے کبھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی، اور اگر آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو اس میں زندہ بھی شامل تھے، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے۔ اس کے بعد جو کہتے ہیں حضرت علی کی روایت کہ حضرت علی کو کہا تھا، تو وہ روایت ہی ضعیف ہے، تو میت والا معاملہ مشکوک ہے اس موقع پر۔ ویسے آپ اپنے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، دیں قربانی، وہ صدقہ ہوگا۔ اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں پھر وہ 3 حصے کوئی نہیں ہوں گے، وہ بہتر ہے کہ مساکین کو ہی دے، سارا صدقہ کر دے۔ یعنی کہ اس موقع پر یہ میت والا مسئلہ چھیڑنا صحابہ کرام میں نہیں تھا۔ باقی آپ عام دنوں میں یا اس دن دے سکتے ہیں، شریعت کہتی ہے، لیکن اس دن میں بعض لوگ عقیقے کا مسئلہ چھیڑ لیتے ہیں، یہ 7 میرے گائیں ہیں، اس کے اتنے حصے ہیں، تو اس میں سے عقیقہ نہیں۔ صحابہ کرام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ نہیں رکھا۔ ویسے بھی آپ نے فرمایا 1 جان یا 2 جان، لڑکا ہو تو 2، لڑکی ہو تو 1، ویسے لڑکے کی طرف سے بھی 1 ہے۔ باقی غیر مسلم کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے دے سکتے ہیں ان کو، کہ وہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہو۔ ویسے بھی عید ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی عید ہمیں دیں، تو دیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم کو، یو عیسائی، یوتی تو ہے نہیں ادھر کوئی، عیسائی ہوں گے یا ہندو ہوں گے، دے سکتے ہیں خوشیوں میں ان کو شریک، اگر وہ آپ کے ہمسائے ہیں یا قریبی ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس کو۔ تو لو جی، یہ 25-26 مسئلے تھے جو کہ موٹے موٹے ضروری مسئلے تھے، ہم نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔